मेरा दम घुट रहा है अम्मी। मैंने कहा ना मैं ये लाल जोड़ा नहीं पहनूंगी। मुझे अजीब सी उलझन हो रही है इस रंग से। पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से डूब रहा है। अजीब वहशत हो रही है जैसे कुछ होने वाला हो। मेरा हर शाह ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा सामान एक ही झटके में नीचे गिरा दे चीख कर कहा। तो कमरे में मौजूद उसकी माँ बेगम शाह और छोटी बहन नूर सहम कर पीछे हट गई। मेरा, ये तुम क्या कर रही हो? आज तुम्हारी शादी है, बारात दहलीज पर खड़ी है और तुम बच्चों वाली जिद लेकर बैठ गई हो। तुम्हें पता है ना, शाजिल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, ऐसी बातें मत करो। जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हारे बाबा जान गए तो क़यामत आ जाएगी। बेगम शाह ने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा, मगर मिराह की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। नहीं अम्मी, आप नहीं समझ रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं कुछ कैसे दुल्हन बनकर इतने लोगों के सामने जाऊंगी? शाजिल मेरी कजन है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मगर मुझे शादी के नाम से कोफत हो रही है। मिराह की बात सुनकर नूर आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। अभी प्लीज ऐसे मत करें। शाजिल भाई ने तो पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया। वो तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका ये रवैया उनका दिल तोड़ देगा। और फिर ताया अबू और बाबा की पगड़ियां उछलेंगी वो अलग। आप बस हिम्मत करें, ये शादी का खौफ है जो हर लड़की को होता है। सब ठीक हो जाएगा। नूर की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वहां शाजिल शाह खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और मोहब्बत के मिले जुले तासुरात थे। उसे अंदर आते ही दरवाजा लॉक किया और सीधा मिराह के सामने जाकर रुक गया। बेगम शाह और नूर घबराकर साइड पर हो गई। शाजिल ने मिराह के झुके हुए चेहरे को अपनी उंगली से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते सख्त लहजे में बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिराह? तुम तैयार नहीं हो रही? क्या तुम मेरा तमाशा बनाना चाहती हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला कर रखती और तुम होके ऐन वक्त पर नखरे दिखा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है बाहर कितने मेहमान जमा है? मीरा ने उसका हाथ झटक दिया और पीछे हट गई। मुझे घुटन हो रही है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं इनकार नहीं कर रही, बस कुछ वक्त मांग रही हूँ। शाजिन ने एक तंजिया हंसी हंसी और दीवार पर मुक्का मारा। तुम सिर्फ नर्वस हो रही हो। ये शादी आज ही होगी और अभी होगी। नूर, इसे तैयार करो। 10 मिनट में दुल्हन बनकर नीचे आ जाओ। ये कहकर शाजिल वहां से तूफान की तरह निकल गया, जबकि मेरा वहीं कालीन पर बैठकर रोने लगी। बेगम शाह ने आगे बढ़कर उसे उठाया और जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज नहीं, चुपचाप तैयार हो। माँ और शाजिल के आगे मिराह की एक न चली और उसे तैयार किया गया। सुर्ख पहाड़ी जोड़े में मलबूस वो क्यामत ढा रही थी, मगर उसका चेहरा जर्द था जैसे खून नचोड़ लिया गया हो। मेकअप की तहों के नीचे छुपी उसकी जर्दी और आंखों के गिर्द हल्के किसी को नजर नहीं आ रहे थे, मगर उसके अंदर एक और तूफान बरपा था। उसका मादा कुछ कबूल करने को तैयार नहीं था और सर में शदीद दर्द था जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा हो। बारात आ चुकी थी। ढोल की ताप पर शाजिल अपने दोस्तों और कजन्स के साथ भंगड़ा डाल रहा था। हर तरफ खुशियों का समा था। हवेली रोशनियों से नहा रही थी, मगर दुल्हन के कमरे में हू का आलम था। नूर अपनी बहन के पास बैठी उसे तसल्ली दे रही थी, मगर मिराह का दिल किसी अनहोनी के गवाही दे रहा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है जिसकी उसे खबर नहीं। लेकिन वो क्या था, ये सोचकर ही उसका दिमाग सुन हो जाता। नीचे हॉल में निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी। काजी साहब आ चुके थे और मर्दों की साइड पर स्टेज सज चुका था। औरतों की तरफ एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जहां वो निकाह का मंजर देख सकती थी। बेगम शाह मिराह को लेकर नीचे आई तो सबकी नजरें उस पर जम गई। वो वाकई चांद का टुकड़ा लग रही थी, मगर उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी जिसे उसकी भारी ज्वेलरी और लहंगे का वजन समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। मिराह को स्टेज पर एक तरफ बिठाया गया। बीच में पर्दा था जिसके दूसरी तरफ शाजिल बैठा था। उसके चेहरे पर फतामंद मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था अब मिराह इसकी हो जाएगी। काजी साहब ने माइक संभाला और खुतबा शुरू किया। मिराह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे और पेट में शदीद दर्द उठ रहा था। अजीब सी बू से अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी जिससे उसका जी मतला रहा था। हालांकि वहां महंगी खुशबुओं का छिड़काव किया गया था, मगर मिराह को हर खुशबू बदबू लग रही थी। नूर ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया तो चौंक गई। आपी, आपके हाथ तो बर्फ हो रहे हैं।
آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا نے بمشکل ہونٹ ہلائے اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، پانی، مجھے پانی چاہیے۔ نور نے جلدی سے گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر پانی کا ایک گھونٹ حلق سے اترتے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کی کر دے گی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس بڑے کیا اور گہرا سانس لینے کی کوشش کی۔ ادھر قاضی صاحب نے شازل سے ایجاب کو قبول کروا لیا تھا۔ شازل نے بلند آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ پورا حال تالیوں اور مبارک باتوں سے گونج اٹھا۔ اب باری میرا کی تھی۔ قاضی صاحب کا رجسٹر عورتوں کی سائڈ پر بچھوایا گیا اور خود وہ مائک پر مخاطب ہوئے۔ محترمہ مرحا شاہ بنت جہانگیر شاہ، کہ آپ کو یہ نکاح حق مہر سکہ رج الوقت 5 لاکھ روپے کے عوض شازل شاہ ولد عالمگیر شاہ کے ساتھ قبول ہے؟ مرحا کے کانوں میں قاضی صاحب کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اسے لب کھولنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھی۔ بیگم شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر دباؤ ڈالا۔ بولو بیٹا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مرحا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں پردے کی اس پار شازل کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ اسے دوبارہ کوشش کی، قبو، لیکن جملہ مکمل ہونے سے پہلے ایک شدید ابکار اس کے وجود کو ہلا گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے اٹھی، کسی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے باتھ روم کی طرف آگئی۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا دلہن کو۔ شازل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی۔ بیگم شاہ اور نور فوراً مرحا کے پیچھے بھاگی۔ مرحا باتھ روم میں بیسن پر جھکی ہوئی تھی اور مسلسل کے کر رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ بیگم شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھاما۔ مرحا، خدا کے لیے کیا تماشا ہے؟ باہر سب باتیں بنا رہے ہیں۔ تمہیں ابھی ہی طبیعت خراب کرنی تھی؟ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر چلو۔ مگر مرحا کی ٹانگوں نے اس کو بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نور چیخ اٹھی، امی، آپ ہی بیہوش ہو گئی ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح باہر پھیل گئی کہ دلہن بیہوش ہو گئی ہے۔ مردوں کی سائڈ پر بھی کھلبلی مچ گئی۔ جہانگیر شاہ اور شازل بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ شازل نے آگے بڑھ کر مرحا کو گود میں اٹھایا اور قریبی کمرے میں بستر پر لٹایا۔ جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی ڈاکٹر ہے یہاں؟ شازل دہاڑا۔ خوش قسمتی سے مہمانوں میں ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ صرف بیگم شاہ اور نور اندر رہیں۔ باہر مہمانوں میں چاہ شروع ہو چکی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی پر سایہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ شادی کے دباؤ سے ایسا ہوا ہے۔ شازل باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر چلا جائے۔ اس کی چچا جہانگیر شاہ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ عزت کا جنازہ نکل رہا تھا، نکاح ادھورا رہ گیا تھا۔ 15 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور حیرت کے تاثرات تھے۔ شازل فوراً ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہے مرحا؟ اسے ہوش آیا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کوئی سیریس بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے شازل کو دیکھا، پھر جہانگیر شاہ کو، پھر دبی آواز میں بولی، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے انہیں انجیکشن بھی دے دیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، بلکہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ لوگوں سے چھپا نہیں سکتی، کیونکہ معاملہ میڈیکل ہے اور آپ سب کو جاننا ضروری ہے۔ حالانکہ یہ موقع مناسبت نہیں ہے، مگر سچ بتانا میرا فرض ہے۔ شازی کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈاکٹر صاحب، پہیلیاں مت بجھوائیں، صاف صاف بتائیں کیا بات ہے میری مرحا کو۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور ارد گرد کھڑے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے بمشکل کہا، مسٹر شازل، آپ کی ہونے والی بیوی مرحا شاہ بیمار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی فوڈ پوائزنگ ہے۔ دراصل وہ امید سے ہے، مبارک ہو یا افسوس، یہ فیصلہ آپ لوگ کریں۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح وہاں موجود لوگوں پر گرے۔ شازل کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈھیل دیا ہو۔ پتھر کا ہو گیا۔ جہانگیر شاہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائے اور گرتے گرتے بچے۔ حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ہر آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا بکواس ہے۔ شازل نے اچانک دہاڑتے ہوئے کہا، آپ ہوش میں ہو ڈاکٹر؟ یہ ہماری خاندانی عزت ہے، میری منگیتر ہے، اس کا نکاح آج ہو رہا ہے، تو امید سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جھوٹ بول رہی ہے، آپ نے چیک اپ صحیح نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، مسٹر شازل اپنی حدود میں رہے، پچھلے 20 سال سے ڈاکٹر ہوں، میں غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر یقین نہیں تو آپ کسی اور سے ٹیسٹ کروا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر موجود لڑکی کنواری نہیں ہے، وہ حاملہ ہے، اور یہ بات اتنی ہی سچ ہے جتنا آپ کا یہاں کھڑا ہونا۔ اندر کمرے میں مرحا کو ہوش آ چکا تھا اور وہ یہ سب سن رہی تھی۔
اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں، وہ اور حاملہ لیکن کیسے؟ اسے تو آج تک کسی غیر مرد کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، شازل کے سوا اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو کہ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کا دماغ معاف ہو گیا، وہ چیخنا چاہتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بیگم شاہ جو اندر ہی موجود تھی، انہوں نے نفرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ کم بخت، یہ دن دکھانے کے لیے تجھے پیدا کیا تھا ہم نے؟ کس کا گناہ پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو؟ بولو، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ تیرا گلا دبا دو۔ منہا نے روتے ہوئے ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی، خدا کی قسم میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوا، میں پاک ہوں امی، یقین کرے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ منہا کی اس دہائی میں کمرے میں ایک قیامت خیز سناٹا چھا گیا، جو باہر ڈھول کی تھاپ کے شور میں زیادہ جان لیوا تھا۔ بیگم شاہ کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ دوبارہ اپنی بیٹی پر وار کر دی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور جہانگیر شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے شازل کے والد عالمگیر شاہ اور خاندان کے دیگر افراد بھی تھے، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر شاہ کی نظر جیسے زمین پر پڑی اپنی بیٹی پر گئی تو ان کا ضبط ٹوٹا، وہ ایک زخمی شیر کی طرح دہاڑتے آگے بڑھے اور منہا کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ بے غیرت لڑکی، تو نے میری سفید داڑھی کو اپنے کرتوتوں سے کالا کر دیا، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر شاہ کا جنون عروج پر تھا، ان کے ہاتھ مرہا کی گردن کی طرف بڑھے تو مرہا کی آنکھیں ابل پڑی، اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ رحم طلب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر وہاں شفقت کی جگہ صرف وحشت ناچ رہی تھی۔ جہانگیر رک جاؤ، خدا کے لیے کیا کر رہے ہو؟ مار دو گیا کیا بچی کو؟ یہ آواز مرہا کے ماموں پکار کی تھی، جو تیزی سے آگے بڑھے اور بڑی مشکل سے جہانگیر شاہ کے بازوؤں کو جھگڑ کر پیچھے کھینچا۔ وقار صاحب کے پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، انہوں نے جہانگیر شاہ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ہوش کے ناخن لو جہانگیر، باہر ہزاروں مہمان ہیں، میڈیا والے بھی ہو سکتے ہیں، کیا تماشا بنانا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اسے مار کر جیل جاؤ گے کیا؟ پولیس کیس بنوانا ہے کیا؟ خدا را اپنی عزت کا سوچو۔ جہانگیر شاہ ہامتے ہوئے قلین پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھائی صاحب، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں کس منہ سے بڑے بھائی صاحب سے نظریں ملاؤں گا؟ میں تو برباد ہو گیا۔ کمرے میں موجود شازل کے والد عالمگیر شاہ یعنی کہ مرہا کی تایا ایک پتھر کی مورت بنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ گہری مایوسی تھی، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی ان کی بیگم یعنی کہ مرہا کی دائمی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ پہلے جانتے ہو۔ واہ بھائی واہ بیگم شاہ، یہ ہے تمہاری طبیعت، یہ دل دکھانے کے لیے تم نے اپنی بیٹی کو لاڈوں میں پالا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر کی بہو بیٹی کو بنا رہے، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ ان کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بیگم شاہ تو جیسے سکتے میں تھی، وہ لرزتے ہاتھوں سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بھابی جان، خدا کا خوف کرے، میری بچی ایسی نہیں ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، میری مرہا تو گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، کیسے ممکن ہے؟ ابھی بیگم شاہ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ پیچھے کھڑی چھوٹی چچی نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کیا اور ایک معنی خیز نظر سب پر ڈالتے دبی آواز میں بولی، بھابی جان، اب ڈاکٹر تو جھوٹ نہیں بولے گی نا، میڈیکل رپورٹ تو جھوٹ نہیں بولتی۔ چھوٹی چچی کے ان الفاظ نے جلتی پر تیر کا کام کیا۔ کونے میں کھڑی پھپھو خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ پھپھو نے تڑپ کر مرہا کو دیکھا، جو زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیں، مگر ماحول کی کشیدگی نے انہیں قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ سب خاموش ہو جاؤ۔ شازل کی آواز کسی ٹوٹی ہوئی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح سب کے سینوں میں پیوست ہو گئی۔ وہ جب تک بت پرا دروازے پر کھڑا تھا، آہستہ قدموں سے چلتا مرہا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ شازل جو مرہا کی ایک مسکراہٹ پر جان مارتا تھا، اس وقت ایک اجنبی لگ رہا تھا۔ اسے جھک کر مرہا کا چہرہ اوپر کیا۔ مرہا نے بیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی ایک آخری شمع ٹمٹمائی۔ شازل شازل نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس مرہا، ایک لفظ مت بولنا، اگر تم گنہگار نہیں تو یہ رپورٹ کیا ہے؟ اگر تم پاک ہو تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیا ہوا؟
کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میرا میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم نے میرے مان کے ٹکڑے کر دیے. تم نے مجھے دھوکا دیا. اگر تم کسی اور کو پسند کرتی تھی تو بتا دیتی، میں ہنس کر تمہاری خوشی کے لیے پیچھے ہٹ جاتا. مگر تم نے تو میری مردانگی پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا. شازل، یقین کرے میں کسی کو نہیں چاہا آپ کے سوا. میرا کوئی نہیں. میرا نہیں ہچکیوں کے درمیان کہا، مگر شازل نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کھڑا ہو گیا. جھوٹ مت بولو میرا، اب تمہارے آنسو مجھے نہیں پگھلا سکتے. عالمگیر شاہ نے گلا کھنکارا اور آگے بڑھے. ان کا لہجہ سپاٹ اور فیصلہ کن تھا. بس بہت ہو گیا، رونا دھونا بند کرو. جہانگیر اٹھو، اب مسئلہ رونے سے حل نہیں ہوگا. بارات باہر کھڑی ہے، خاندان کی عزت کا سوال ہے. ہزاروں مہمان کھانا کھا کر رخصتی کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم نے بارات واپس موڑ دی تو کل پورے شہر کی اخباروں کی سرخی ہماری بدنامی کی ہوگی. کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری نسلیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے؟ تو کیا کریں بھائی صاحب؟ جہانگیر شاہ نے بے بسی سے پوچھا. میں تو زندہ دگوں دکھا ہوں. عالمگیر شاہ نے کمرے میں موجود سب لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر لرزتی اور کانپتی نور کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی ماں کے ساتھ پکڑ کر سہمی ہوئی کھڑی تھی. حل موجود ہے جہانگیر، اور وہ حل یہ ہے، کسی وقت شازل کا نکاح تمہاری چھوٹی بیٹی نور سے ہوگا. کمرے میں ایک نیا بونچال آ گیا. نور کا رنگ فک ہو گیا. اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بیچ لیا ہو. وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی اپنی تایا کو اور کبھی شازل کو دیکھنے لگی. شازل نے بھی جھٹکے سے سر اٹھایا. بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نور؟ وہ بچی اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. سوچنا پڑے گا شازل. اس کی امی فوراً بول پڑی. عالمگیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری عزت اسی میں ہے. نور بھی ہماری ہی بیٹی ہے، معصوم ہے، اور کم از کم اپنی بہن کی طرح بد کردار تو نہیں ہے نا. شازل بیٹا، ضد مت کرو، ورنہ کل دنیا والے تمہارے نام پر تھوکیں گے. اس نے ایک نظر زمین پر پڑی ٹوٹی ہوئی مرہا کو دیکھا اور پھر نور کو دیکھا. اس نے سر اٹھایا. ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں. شازل کے الفاظ سن کر نور نے چیخ کر اپنی ماں کا دامن تھام لیا. امی، امی نہیں، میں نہیں. شازل بھائی میرے کزن ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں، پر شادی نہیں. امی کچھ بولے نہ. بیگم شاہ نے نور کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا. چپ کر جا بدبخت. ایک بیٹی نے تو منہ کالا کروا دیا، اب تو بھی باپ کی پگڑی اچھالے گی. تیرا باپ مر جائے گا. نور چپ چاپ تیار ہو جا. چھوٹی چچی نے موقع غنیمت جانا اور تنزیہ انداز میں بولی. بھائی، اللہ نے عزت رکھ لی، بڑی نہ صحیح چھوٹی صحیح. ویسے بھی شازل میاں شکر کرو بچ گئے ہو، اور نہ دوسرے کا گند صاف کرتے ساری عمر گزر جاتی. چھوٹی چچی کے جملے پر پھپھو نے تڑپ کر انہیں دیکھا، مگر لب سی لیے. جہانگیر شاہ نے کانپتے ہاتھوں سے نور کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹی، میری لاج رکھ لے. آج تیرے سوا میرا کوئی نہیں. میں تیرے آگے ہاتھ چڑھتا ہوں، میری عزت بچا لے. نور نے باپ کی التجا کے سامنے سر جھکا دیا. عالمگیر صاحب نے حتمی لہجے میں حکم دیا. نور کو دوسرے کمرے میں لے جا کر تیار کرو. 10 منٹ میں نکاح کی رسم شروع ہوگی، اور خبردار باہر کسی کو کانوں کان خبر ہو کہ اندر کیا ہوا ہے. میرا کو وہی زمین پر چھوڑ کر سب نور کو لے کر باہر نکل گئے. کمرہ خالی ہو گیا. صرف پھپھو ایک لمحے کے لیے رکی. انہوں نے زمین پر پڑی میرا کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال تھا اور درد بھی، جسے وہ میرا کے درد کو محسوس کر رہی ہو. انہوں نے آہستگی سے جھک کر میرا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بنا کچھ کہے اپنی چادر درست کرتی باہر نکل گئی. شاید وہ بھی مجبور تھی. وہ بیوہ تھی. گھر میں رہنے کے لیے انہیں بھی خاموشی کا زہر پینا تھا. کمرے میں اب صرف میرا تھی اور اس کی سسکیاں. وہ اپنے پیٹ کو پاگلوں کی طرح چھو رہی تھی. بچہ یہ کہاں سے آیا؟ میں بے قصور ہوں، کچھ بھی تو نہیں جانتی. اے میرے مالک، میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا سوائے دھندلے سایوں کے. اس کی آنکھوں کے سامنے شازل کا وہ آخری نفرت انگیز تاثر گھوم رہا تھا. باہر ہال میں قاضی صاحب دوبارہ متوجہ ہوئے. نام بدل دیے گئے. دلہن کی جگہ نور شاہ بنت جہانگیر شاہ کا نام پکارا گیا. مہمانوں کی خسر پسر ہوئی کہ دلہن کیوں بدلی گئی، مگر عالمگیر شاہ نے مائک سنبھال کے انتہائی پر انتباہ لہجے میں اعلان کیا کہ میرا بیٹی کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی اور ڈاکٹر نے اسے اسپتال منتقل کرنے کا کہا ہے. خاندان کی باہمی رضامندی اور شازل کی خواہش پر چھوٹی بیٹی نور کا رشتہ طے پایا تاکہ خوشی کا گھر ماتم کدا نہ بنے. نور جسے زبردستی لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا تھا وہ لرز رہی تھی. جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قبول ہے، اسے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، اور پھر باپ کی طرف جو زمین میں کھڑے جا رہے تھے. قبول ہے، نور نے لرزتی آواز میں کہا.
اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ ادھر نور نے قبول ہے کہا اور ادھر بند کمرے میں مرہا نے ایک فلک شگاف چیخ مار کر اپنا سر دیوار سے ٹکرا لیا۔ مبارک ہو کے نعروں میں اس کی چیخ تپ گئی۔ باہر ڈول کی تھاپ دوبارہ گونج اٹھی، مگر اس بار یہ تھاپ شازل کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ جنگ کا اعلان تھی۔ اس نے مٹھیوں کو اس قدر زور سے بھینچا کہ ناخن ہتھیلیوں میں وست ہو گئے۔ اس رات تو دو زندگیاں اجڑ چکی تھی اور ایک تیسری زندگی یعنی کہ نور کا کانٹوں کی سیج پر قدم رکھ چکی تھی۔ رات کی اس میں چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر شاید اس حویلی میں ہونے والی ناانصافی پر ماتم کنا تھا۔ نور سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سجے سجائے بیڈ روم کے وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کا وجود یوں لرز رہا تھا جیسے خزاں کا کوئی پتا تیز آندھی کی زد میں ہو۔ کمرے کی ہر چیز، ہر سجاوٹ، ہر پھول شازل نے مرہا کے لیے چنا تھا، لیکن قسمت کی عجیب کھیل نے نور کو اس کے کمرے کے کم مکین بنا دیا تھا۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس وقت نور کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی، جو اس کے سانسوں میں گھل کر اسے مزید گھٹن کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ تمام منظر گھوم رہے تھے۔ ایک ہی لمحے میں اس کی پوری دنیا بدل گئی تھی۔ اس کی معصوم خواہشیں، اس کے سپنے سب راکھ ہو گئے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر نور کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے سہم کر سر اٹھایا تو سامنے شازل کھڑا تھا۔ وہ شازل جسے وہ ہمیشہ ایک مہربان کزن اور بہن کے منگیتر کے طور پر دکھتی آئی تھی، آج اس کا روپ ہی بدل چکا تھا۔ اس کی شیروانی کے بٹن کھلے ادھر چہرے پر ایک ایسی سختی اور اجنبیت تھی جس نے نور کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ شازل نے اندر آ کر دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز سے نور اچھل پڑی۔ آہستہ آہستہ چلتا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی تھکن اور غصہ تھا۔ نور نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا لیا جیسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ شازل نے بیڈ کے قریب آ کر اسے ایک ایسی نظروں سے دیکھا جس میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک تلخ نفرت اور بیزاری تھی۔ اسے جھک کر نور کا گھونگھٹ بے دردی سے کھینچ کر پیچھے کر دیا۔ نور کا چہرہ سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں تیرتے خوف نے بھی شازل کے دل کو پگھلایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا تمہیں یہاں دلہن بنا کر لاؤں گا اور پیار کروں گا؟ بھول جاؤ نور، تم میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہو، ایک ایسی مجبوری جسے میں نے صرف اپنے خاندانی عزت بچانے کے لیے گلے لگایا۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے یا اس خاندان کی کسی بھی عورت کے لیے سوائے نفرت کے کچھ نہیں بچا۔ نور کے لب کانپے، اس سے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ شازل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ سنو، آج سے یہ کمرہ صرف ایک قید خانہ ہے تمہارے لیے۔ تم یہاں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ اس گناہ کی سزا بھگتنے آئی ہو جو تمہاری بہن نے کیا۔ جیسی بڑی بہن ویسی چھوٹی بہن، کیا پتا تم بھی اسی کی طرح ہو۔ شازل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا مگر اس کی آنکھوں میں تصدیق نہیں، سب کچھ کہہ دیا۔ نور کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہے، میں نے کیا قصور کیا؟ میں تو خود مجبور تھی، بابا کی عزت کی خاطر۔ نور رو پڑی۔ بکواس بند کرو، شازل دہاڑا۔ مجھے تمہارے یہ مگر مچھ کے آنسو نہیں چاہیے، یہ سب ڈرامے ہیں تم لوگوں کے۔ تم دونوں بہنیں ایک ہی مٹی کی بنی ہو۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ سب تم دونوں کا ملا ہوا پلان تھا تاکہ میرا اپنے عاشق کے ساتھ عیاشی کر سکے اور تم یہاں اس گھر کی مالکن بن سکو۔ شازل، نور نے چیخ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس کر دیں، میں مزید نہیں سن سکتی۔ آپ میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ انکار کر دیتے، مجھے کیوں اس آگ میں جھونکا؟ شازل نے اسے دھکا دے کر واپس بیڈ پر گرا دیا۔ انکار کرتا اور اپنے باپ کی پگڑی اچھلنے دیکھتا؟ تم سمجھتے ہو میں یہ شادی اپنی خوشی سے کی ہے؟ میں نے یہ زہر کا گھونٹ صرف اپنے باپ کے لیے پیا۔ لیکن یاد رکھنا نور، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، نہ تمہیں اور نہ تمہاری اس بد کردار بہن کو۔ اور اب سنو، اس بیڈ پر سونے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، تمہاری جگہ وہاں ہے، زمین پر۔ شازل نے کمرے کے کونے میں پڑے قالین کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تم وہیں سو گی۔ یہ بیڈ، یہ کمرہ، یہ سب کچھ صرف میرا ہے۔ تم یہاں صرف ایک نام کی بیوی ہو، اور خبردار اگر باہر کسی کو پتا چلا کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نور سسکتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے قالین کی طرف بڑھی۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے پیروں میں الجھ رہا تھا۔ زیورات کا بوجھ اسے کاٹ رہا تھا مگر سب سے بڑا بوجھ اس کے دل پر تھا
شازل کے الفاظ نے رکھا تھا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ شازل نے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا، پھر لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر نور کی زندگی کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے ایک اور کونے میں مرہا کا کمرہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور اندر مرہا فرش پر اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوج کر سرخ ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنے پیٹ کو نوچ رہی تھی، جیسے اس وجود کو اپنے اندر سے نکال پھینکنا چاہتی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ یہ کون ہے؟ آخر کون ہے؟ مرہا کی آواز میں ایک جنونی کیفیت تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں چاہا، پھر یہ کیسے ہوا خدایا؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ کیوں میری پاکیزگی پر ایسا داغ لگا؟ مرہا نے زور سے اپنا سر فرش پر پٹکا۔ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اسی اسنا میں دروازہ کھلا اور بیگم شاہ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کچھ گولیاں تھی۔ انہوں نے بتی جلائی تو مرہا روشنی سے بلبلا کر اٹھ کر بیٹھی۔ بیگم شاہ کا چہرہ سپاٹ تھا، ممتا نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اٹھو، بیگم شاہ نے سر کچے میں کہا، یہ گولیاں کھا لو۔ مرہا نے ماں کو دیکھا، امی، آپ کو تو یقین ہے نا امی، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ بیگم شاہ نے چک کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ بکواس بند کر، ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہے؟ میڈیکل رپورٹ جھوٹی ہو سکتی ہے کیا؟ تیرا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ گولیاں کھا اور چپ چاپ سو جا، صبح ہوتی ہی تیرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہم اس گندگی کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ امی کیا کریں گی آپ؟ میرا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، وہی جو خاندان کی عزت بچانے کے لیے ضروری ہے۔ بیگم شاہ نے صفاقی سے کہا، کل صبح ہی ہم تجھے ہسپتال لے جائیں گے بچہ، یہ حرام کا بیج اسے ختم کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو بھنک پڑے، اس قصے کو یہی دفن کرنا ہوگا۔ میرا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ نہیں امی، یہ قتل ہے امی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ بچہ چاہے جیسے بھی ہے تو ایک جان، میں قتل نہیں کروں گی۔ تو کیا اسے تو پیدا کر کے ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگائے گی؟ بیگم شاہ نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچ لیا۔ تیری مرضی اب نہیں چلے گی میرا، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ کل صبح تیار رہنا، اگر تم نے ذرا بھی مزاحمت کی تو میں تمہیں وہیں زہر دے کر مار دوں گی اور دنیا کو کہوں گی کہ صدمے سے مر گئی، سمجھی تم؟ بیگم شاہ اسے دھکا دے کر باہر نکل گئی اور دوبارہ کنڈی لگا دی۔ مرہا وہیں فرش پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ ابورشن، قتل نہیں، وہ اپنے ہی وجود کے حصے کو کیسے مار دے؟ چاہے وہ اس کے گناہ کا نتیجہ نہیں تھا، مگر اب وہ اس کے اندر سانس لے رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش نے اسے گھیر لیا، ایک طرف سماج کا خوف، ماں باپ کی عزت، اور دوسری طرف ایک ننھی جان کا حق۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ولیمہ کی تیاریاں چل رہی تھی مگر فضا میں سوگواریت تھی۔ نور کو صبح سویرے ہی تیار ہونے کا حکم ملا تھا۔ ساری رات زمین پر سسکتی رہی، اس کا جسم درد سے چور تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ شازل اسے نظر انداز کر کے تیار ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب خاموش بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عالمگیر شاہ اور جہانگیر شاہ کے چہروں پر ابھی تک رات کی تلخی کے اثرات تھے۔ تائمی اور چھوٹی چچی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی، تبھی شازل سیڑھیوں سے اتر کر آیا۔ وہ فریش لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں کی سرد مہری برقرار تھی۔ شازل بیٹا، ولیمے کے مہمان آنے والے ہیں، تم تیار ہو نا؟ اس کی امی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی۔ شازل نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور نور وہ کہاں ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہوگی کمرے میں، مجھے کیا پتا۔ شازل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اسی وقت نور سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بے حد کمزور اور اداس لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ چھوٹی چچی نے فوراً طنز کا تیر چلایا، ارے دلہن بیگم تو ایسے اتر رہی ہیں جیسے ماتم کرنے آئی ہوں، تھوڑا مسکرا لو بیٹی، ولیمہ ہے آج تمہارا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شازل نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ ادھر اوپر والے کمرے میں بیگم شاہ اور ایک ملازمہ مرہا کو زبردستی کھینچ رہی تھی کہ چلو اٹھو، ڈرامے بند کرو۔ بیگم شاہ اسے گھسیٹ رہی تھی، نہیں امی، خدا کے لیے مجھے مت لے کر جائے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں امی۔ مرہا رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر بیگم شاہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے زبردستی مرہا کے منہ پر چادر ڈالی اور اسے پچھلے دروازے سے باہر نکال لیا، جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔
میرا نے مزاحمت کی، پاؤں رگڑے، مگر ماں کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھی۔ اسے گاڑی میں دھکیلا گیا اور ڈرائیور کو ہسپتال چلنے کا حکم دیا گیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میرا کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی، فرار۔ اسے بچنا تھا، اپنے بچے کو بچانا تھا۔ یہ معصوم تھا اور اسے اپنے ماں باپ کی نام نہاد عزت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے گی وہ۔ ہسپتال پہنچ کر بیگم شاہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا جہاں ایسے کام راز میں رکھے جاتے تھے۔ میرا کو ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا۔ بیگم شاہ کاؤنٹر پر بات کرنے لگی۔ یہ میرا کے لیے واحد موقع تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گارڈ گیٹ پر تھا اور نرسز اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اسے ایک گہرا سانس لیا اور پھر وہ اٹھی اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ نرس نے آواز دی۔ بیگم شاہ نے مڑ کر دیکھا اور چیخے، مرہا، پکڑو اسے! مگر مرہا ہوا ہو چکی تھی۔ وہ کلینک کے دروازے سے باہر نکلی اور سڑک پر دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ پیچھے سے بیگم شاہ اور کلینک کا عملہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ مرہا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مسلسل بھاگتی رہی۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں مڑی، سانس پھول رہا تھا، سینہ پھٹنے کو تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ اچانک وہ مین روڈ پر آ گئی۔ ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ بنا دائیں بائیں دیکھے سڑک پار کرنے لگی۔ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی۔ زوردار بریک لگنے کی وجہ سے چرر مرہا کی آنکھیں چھندیا گئی۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹکرائی اور سڑک پر گر گئی۔ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا، وہ گاڑی کا دروازہ کھلنا اور ایک شخص کا باہر نکلنا تھا۔ ایک دھندلا سا ہیولا اس کی طرف بڑھا۔ او مائی گاڈ، مرہا، یو اوکے؟ ایک مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ آواز جانی پہچانی سے لگ رہی تھی۔ مرہا نے کوشش کر کے آنکھوں کھولی۔ وہ شخص اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ مرہا کو لگا جسے وقت تھم گیا۔ وہ دھندلا چہرہ صاف ہونے لگا، وہ آنکھیں، وہ پیشانی، کچھ یاد آنے لگا۔ وہی چہرہ جو اس دھندلی رات کو اس نے دیکھا تھا، راہیم۔ مرہا کے لبوں سے یہ نام بمشکل نکلا اور پھر مکمل تاریکی میں اس کا ذہن ڈوب گیا۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص راہیم شاہ تھا، مرہا کا کزن اور پھپھو کا بیٹا، جسے 8 سال پہلے گھر سے نکالا گیا تھا۔ وہ مرہا کو اس حالت میں دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ مرہا، یہ یہاں کیسے؟ اس نے فوراً مرہا کو بازو میں اٹھایا۔ مرہا کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ راہیم نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ برسوں بعد واپسی اور یہ منظر، تقدیر کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے راہیم شاہ کے چہرے پر تشویش اور اضطراب کی لکیریں گہری تھی۔ وہ بار بار بیک ویو مرر سے پچھلی سیٹ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی مرہا کو دیکھ رہا تھا، جس کی پیشانی سے رسنے والا خون سیٹ کے کور کو سرخ کر رہا تھا۔ راہیم کے مضبوط ہاتھوں نے اسٹرنگ وہیل کو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ 8 سال، پورے 8 سال بعد وہ ان لوگوں کے قریب آیا تھا، اور واپسی اتنی ڈرامائی ہوگی اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مرہا، ہمت کرو، ہم بس پہنچنے والے ہیں، راہیم نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مرہا اس کی آواز سننے سے قاصر ہے۔ اس کا ذہن بھٹک کر دوما پہلے کی اس رات کی طرف چلا گیا۔ وہ آج پھر قسمت نے مرہا کو اس کے رحم و کرم پر لا کھڑا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک پوش علاقے کے خاموش فلیٹ کے سامنے رکی۔ یہ راہیم کا خفیہ ٹھکانہ تھا، جہاں وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں قیام کرتا تھا۔ اسے پھرتی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھلا اور مرہا کو احتیاط سے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ مرہا کا وجود پھولوں کی طرح ہلکا تھا، مگر اس کے وجود سے جڑی مصیبتیں پہاڑ جیسی بھاری تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اس نے مرہا کو مہمان خانے کے بیڈ پر لٹایا اور فوراً اپنے موبائل سے ایک نمبر ملایا۔ ڈاکٹر صدیقی، ارجنٹلی میرے فلیٹ پر پہنچے، ایک ایمرجنسی ہے۔ اس نے فون بند کر کے مرہا کی طرف دیکھا۔ اس کا دوپٹہ سرک چکا تھا اور چہرہ زردی مائل سفید تھا۔ راہیم نے ایک گیلے دولے سے اس کے ماتھے سے خون صاف کیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا، مگر یہ کہرام خاموش تھا۔ بیگم شاہ ہانپتی کانپتی خالی ہاتھ واپس لوٹی اور سیدھی جہانگیر شاہ کے کمرے میں گئی، جہاں وہ پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ لے آئی اسے؟ کام ہو گیا؟ جہانگیر شاہ نے بیگم کو خالی ہاتھ دیکھ کر سوالات کی بوچھار کر دی۔ بیگم شاہ نے نفی میں سر لایا اور صوفے پر گر گئی۔
وہ بھاگ گئی جہانگیر، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگ کھڑی ہوئی، پیچھے گئی تھی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کیا جہانگیر شاہ دہاڑے بھاگ گئی؟ تم ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکی؟ تمہیں پتا ہے اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ گئی اور اس نے منہ کھول دیا تو ہماری بچی کچی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ میں کیا کرتی؟ بیگم شاہ رو پڑے۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ولیمہ شروع ہونے والا ہے، مہمان پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ جہانگیر شاہ نے غصے سے میز پر گلاس نمایا۔ وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، کہ وہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے یا پھر مر گئی ہے۔ میرے لیے تو ویسے بھی وہ مر ہی گئی ہے۔ فی الحال اپنی زبان بند رکھنا۔ اگر شازیں یا بھائی صاحب کو پتہ چلا تو وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو طوفان آ جائے گا۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ اور چہرے پر ہوائیاں اڑانے کی بجائے مسکراہٹ سجا لو۔ آج نور کا ولیمہ ہے، میں کوئی اور تماشا نہیں چاہتا۔ ولیمہ کی تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی۔ حویلی کا لان رنگ برنگی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اسٹیج پر نور ایک بھاری سنہری کام والے لہنگے میں ملبوس کسی موم کی گڑیا کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا میک اپ اس کی آنکھوں کی اداسی اور رات بھر کے رونے کے نشانات کو چھپانے میں کامیاب تھا۔ اس کی ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ شازل ابھی تک اسٹیج پر نہیں آیا تھا۔ شازل کی والدہ سلمیٰ بیگم مصنوعی مسکراہٹ سجائے مہمانوں سے مل رہی تھی، مگر ان کی نظریں بار بار نور پر پڑتی تو ان میں سرد مہری اتر آتی۔ ان کے ساتھ کھڑی شازل کی چھوٹی چچی نگہت بیگم موقع ملتے ہی ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ دیکھا بھابھی کیسی منحوس شکل بنا کر بیٹھی ہے؟ ارے بھئی شوہر ملا ہے، عزت ملی ہے، مگر اس کے چہرے سے تو جیسے لگ رہا ہے جیسے زبردستی سے بٹھایا گیا ہو۔ ویسے خون تو وہی ہے نا، بڑی بہن والا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی گل نہ کھلا دے۔ سلمیٰ بیگم نے بیزاری سے نگہت کو کہا اور دیکھا۔ بس کرو نگہت، پہلے ہی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میرے شازل کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا، ورنہ میرا بیٹا تو راج کرنے والا تھا۔ یہ سب اس جہانگیر اور اس کی بیوی کی ہی کارستانی ہے۔ دونوں بیٹیاں ایک ہی سانچے کی ڈلی ہیں۔ شازل نے ابھی تک نور کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور میں اسے قصوروار نہیں سمجھتی۔ ایسی عورت کے سائے سے بھی مرد نفرت کرتا ہے۔ اسی اسلام میں شازل لان میں داخل ہوا۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ وجیہہ لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ وہ سیدھا اسٹیج پر چڑھا اور نور کی طرف دیکھے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ نور نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ فوٹوگرافر نے تصویر بنانے کے لیے کہا، سر ذرا میڈم کے قریب ہو جائے۔ شازل نے فوٹوگرافر کو ایسی خونی نظروں سے دیکھا کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ میری تصویر اکیلے بناؤ، شازل نے خشک لہجے میں کہا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے، مگر سلمیٰ بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ ارے بیٹا شرما رہا ہے، چلو تم مہمانوں کی تصویر بناؤ۔ نور کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا جسے اس نے فوراً صاف کر لیا۔ دوسری طرف راہیم کے اپارٹمنٹ میں ڈاکٹر جا چکا تھا۔ میرا کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اب ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو وہ خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ ہلکے سرمی رنگ کے پردے، دیوار پر لگی پینٹنگز اور ایک دھیمی سی روشنی۔ اس کے ذہن میں یادداشت کی لہریں ابھری اور ڈوب گئی۔ سڑک، گاڑی اور وہ آواز۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سر میں شدید ٹھیس اٹھی۔ اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ آرام سے، ابھی اٹھنے کی کوشش مت کرو۔ ایک بھاری اور مانوس آواز اس کے قریب ابھری۔ میرا نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا۔ راہیم کرسی پر بیٹھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تم؟ میرا کی آواز خشک تھی۔ میں کہاں ہوں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میرے گھر میں ہو، محفوظ ہو۔ راہیم نے کپ میز پر رکھا اور تھوڑا آگے جھکا۔ تمہیں سڑک پر گاڑی سے ٹکرانے کا بہت شوق ہے کیا؟ اگر میں بریک نہیں لگاتا تو اب تک تم کسی ہسپتال کے مردہ خانے میں ہوتی۔ میرا کے ذہن میں سب کچھ روشن ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ بھاگ رہی تھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اس نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ راہیم کی نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی اور اس کے پیٹ پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، شاید درد کی یا کسی اور جذبے کی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، تم اور تمہارا بچہ دونوں ٹھیک ہے، بس تمہیں کچھ چوٹیں آئی ہیں اور کمزور بہت ہے۔ مرحا نے سکون کا سانس لیا، پھر دوبارہ راہیم کو گھورا۔ اس کے ذہن میں وہ دھندلا حوالہ واضح ہونے لگا۔
2 माह पहले की वो रात, वो पार्टी, वो नशावर ड्रिंक और फिर एक चेहरा जिसे सहारा दे रहा था। वो चेहरा राहिम का था। तुम तुम वहां थे ना? विरहा की आवाज कांपने लगी। 2 माह पहले रिदा की बर्थडे पार्टी में? मुझे याद आ रहा है। वो धुंधला सा चेहरा तुम्हारा था। तुमने तुमने मुझे संभाला था, या? मेरा का शक यकीन में बदलने लगा। वो खौफजदा होकर पीछे खिसकी। तुम ही थे ना? बोलो राहिम, क्या तुमने ही मेरे साथ? राहिम ने उसकी आंखों में देखा। उसने इनकार नहीं किया, ना ही इकरार किया। उसने बस गहरा सांस लिया और नरमी से बोला, मेरा, अभी तुम सदमे में हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, इन बातों का वक्त नहीं है। मेरा चीख पड़ी, मुझे जवाब चाहिए राहिम। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा निकाह टूट गया, मेरे बाप ने मुझे मारना चाहा, मेरी बहन की जिंदगी तबाह होगी, और अब सब सिर्फ एक रात की वजह से। अगर तुम वहां थे तो तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्या तुम भी उनके साथ मिले हुए थे? बोलो, क्या मेरा ये गुनाह है? ये बच्चा तुम्हारा है? कमरे में एक भारी सुनाटा छा गया। राहिम खड़ा हो गया। उसका कद खाट मिराह को मजीद खौफजदा कर रहा था। वो चलकर खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। उसकी पुश्त मिराह की तरफ थी। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें बचाने ही आया था, तो क्या तुम यकीन कर लोगी? राहिम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, और अगर मैं कहूं कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुम्हारी किस्मत थी, या शायद किसी की साजिश, तो क्या तुम मानोगी? फिलहाल तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि तुम यहाँ मेरे पास महफूज हो, उन दरिंदों से दूर जो तुम्हें मारना चाहते हैं, चाहे वो तुम्हारे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। मिराह हक्की बकी उसे देखती रही। साजिश? कौन सी साजिश? और ये राहिम इतना पुरसुकून क्यों है? मुझे घर जाना है, मुझे नूर के पास जाना है, मिराह ने रोते हुए कहा। वो मेरी वजह से फंस गई है। घर? राहिम पलटा और तल्ख हंसी हंसा। कौन सा घर मिराह? वो हवेली जहां तुम्हारा बाप तुम्हें मारना चाहता है, या वो माँ जो तुम्हें अपने हाथों से अबॉर्शन क्लिनिक ले गई थी? तुम वहां वापस गई तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। भूल जाओ उस हवेली को। अपा तुम्हारी दुनिया यही 4 दीवारी है। जब तक मैं ना चाहूं तो मुझे कैद नहीं कर सकते। मीरा ने उठने की कोशिश की, मगर चक्कर खाकर गिरने लगी। राहिम लपक कर उसे थाम लिया। उसका लम्स मीरा को एक अजीब सा करंट दे गया, वही लम्स जिसे ख्वाबों में महसूस होता था। मैं कैद नहीं कर रहा मिरा, पनाह दे रहा। राहिम ने उसे वापस बिस्तर पर लटाया और उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। और रही बात नूर की, तो फिक्र मत करो, शाजिल उसे जान से नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा तलाक देगा, लेकिन तुम्हें तो वो जीने का हक भी नहीं देंगे। सो जाओ आप। राहिम लाइट बंद करके बाहर निकल गया और मिरा अंधेरे में आंखें फाड़े छत को घूरती रही। राहिम के अल्फाज, उसका रवैया, उसकी मौजूदगी, सब कुछ एक मायमा था। क्या राहिम उसके बच्चे का बाप है? अगर है तो वो बता क्यों नहीं रहा? और अगर नहीं है तो इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? वलीमा खत्म हो चुका था, मेहमान रुखसत हो चुके थे और हवेली वीरान हो गई थी। नूर अपने कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर बैठी हुई थी। उसे जेवरात उतार दिए थे, मगर बाहरी जोड़ा अभी तक जेबतन था। वो भूख और प्यास से नडाज, मगर हलक से कुछ नहीं उतर रहा था। दरवाजा खुला और शाजिल अंदर आया। उसने टाई ढीली की और कोट उतार कर सोफे पर फेंका। उसने एक नजर नूर पर डाली, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। शाजिल के अंदर का गुबार अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। वो सीधा नूर के पास गया और उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। आज तुमने स्टेज पर क्या ड्रामा लगाया हुआ था? शाजिल ने दांत पीस कर कहा। मुंह लटकाकर दुनिया को क्या दिखाना चाहती थी? कि शाजिल शाह ने तुम पर जुल्म किया है? अरे, जुल्म तो तुम लोगों ने मुझ पर किया है। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने नाम का सहारा दिया, वरना तुम्हारी बहन के करतूतों के बाद तो कोई बींगी भी तुमसे शादी ना करता। शाजिल प्लीज। नूर सिसक पड़ी। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो खामोश बैठी रही। आप क्यों मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं? क्यों ना निकालूं? शाजी ने उसे झिंझोड़ा। मेरा पूरा वजूद जल रहा है। तुम जानती हो, आज दोस्तों ने मुझसे क्या पूछा कि भाभी मिराह कहाँ है, और मुझे झूठ बोलना पड़ा कि वो बीमार है। मुझे अपनी शादी पर झूठा बनना पड़ा, और ये सब किसकी वजह से? उस कमबख्त मिराह की वजह से। और तुम भी इस खून की वारिस हो। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी घिन आती है। नूर ने हिम्मत करके शाजिल की आंखों में देखा। अगर इतनी ही घिन आती है तो तलाक दे दे शाजिल, आजाद कर दे मुझे। ना आप खुश हैं, ना मैं। ये रोज रोज की तजरीज से तो बेहतर है ना
قصہ ختم ہو جائے۔ طلاق؟ شازل نے کہکا لگایا، اتنی آسانی سے نہیں۔ نہیں نور، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تم میرے قبضے میں رہو گی اور اب تم دیکھو گی کہ میں تمہیں زندگی کیسے جہنم بناتا ہوں تمہاری۔ تمہیں طلاق تب ملے گی جب میں چاہوں گا، اور اب میرا دل ہی نہیں بڑا۔ اس نے نور کو دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا لگی۔ یہی رہو، اسی قالین پر۔ شازل غصے سے باتھ روم گھس گیا، دروازہ زور سے بند کیا۔ نور دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر پھسل گئی اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل اللہ سے شکوہ کر رہا تھا کہ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ 3 ماہ کا عرصہ پلک چپکتے ہی گزر گیا، مگر نور کے لیے وقت 3 صدیوں جیسا طویل تھا۔ ان 3 مہینوں میں نور نے زندگی کا ہر وہ رنگ دیکھ لیا تھا جو سیاہ تھا۔ شازل کا رویہ وقت کے ساتھ نرم ہونے کی بجائے مزید سرد ہو گیا تھا۔ دوسری طرف شہر کی خوش اپوش علاقے میں مرحا کی زندگی بھی قید تھی، مگر ایک ایسی قید جہاں مسیحا موجود تھا۔ راہم نے ان 3 مہینوں میں مرحا کا بہت خیال رکھا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، مگر اپنے دل کا راز ابھی تک نہیں کھولا تھا۔ مرحا کی صحت اب بہتر تھی اور اس کا حمل بھی 5ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا، جس کا ابھار ابھی واضح ہونے لگا تھا۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی تھی، آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ نور جو ہمیشہ کی طرح قالین پر سکڑی ہوئی سو رہی تھی، سردی سے لرز رہی تھی۔ کھڑکی شاید کھلی رہ گئی تھی، جہاں سے ٹھنڈی ہوا کے تھپڑ سیدھے اس کے وجود کو چھو رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب شازل کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں ہونے والی کھڑکی کی کھڑکھڑاہٹ نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ اسے اٹھ کر دیکھا تو نظر فرش پر پڑی نور پر گئی۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی اور نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ شازل کا دل جو پہلے 3 ماہ سے پتھر بنا ہوا تھا، اچانک پگھلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ نور اس کی کزن بھی ہے، تو اس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمبل ہٹایا اور نیچے اترا اور نور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نور کا چہرہ زرد تھا اور دانت بج رہے تھے۔ شازل نے ہچکچاتے اپنے ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھے تو تپ رہا تھا۔ اسے شدید بخار تھا۔ نور، اس نے اسے جھنجھوڑا، اٹھو نور، تمہیں بخار ہے۔ نور نے نیموا آنکھوں سے شازل کو دیکھا، اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ شازل، اس نے کمزور آواز میں پکارا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، بہت ٹھنڈ۔ شازل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھتے نور کو بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اسے فوراً موٹا کمبل اس کے اوپر ڈالا اور تھرما میٹر ڈھونڈنے لگا۔ بخار 104 ڈگری تھا۔ شازل پریشان ہو گیا۔ اسے گیلے کپڑے کی پٹیاں نور کے ماتھے پر رکھنے شروع کر دی۔ ساری رات شازل نور کے سرہانے بیٹھا اس کی تیمارداری کرتا رہا، کبھی اسے پانی پلاتا، کبھی پٹیاں بدلتا۔ نور بخار کی شدت میں بڑبڑاتی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا شازل، میں بے قصور ہوں۔ نور کے ان الفاظ نے شازل کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا وہ واقعی ظلم کر رہا؟ کیا نور واقعی اتنی قصوروار ہے جتنی وہ سمجھتا ہے؟ صبح کے وقت نور کا بخار ٹوٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے خود کو نرم بستر پر اور شازل کو اپنے قریب سویا ہو پایا۔ اس کا سر شازل کے ہاتھ پر تھا اور شازل کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شازل کی یہ فکر، یہ قربت اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ شازل کے بالوں میں پھیرنا چاہا، مگر وہ رک گئی۔ اسی وقت شازل ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس نے نور کو جاگا ہوا دیکھا تو فوراً سیدھا ہو گیا۔ کیسی طبیعت تھا؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں رات والی نرمی چھپائی نہ چھپ رہی تھی۔ بہتر ہوں۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے وہی رہنے دیتے، مر جاتی تو اچھا تھا۔ نور نے تلخی سے کہا، بکواس مت کرو۔ شازل نے سختی سے کہا، مرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور میں نے یہ سب انسانیت کے ناطے کیا ہے، کوئی غلط فہمی مت پالنا۔ نور جانتی تھی کہ شازل کا غصہ صرف دکھاوا ہے۔ اسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے درمیان جبھی برف پگھلنے لگی تھی اور ایک انتہے رشتے کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ ادھر راہیم کے اپارٹمنٹ میں آج کل کچھ عجیب سی ہلچل تھی۔ راہیم صبح کہیں گیا ہوا تھا اور شام کو واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھی۔ میرا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ راہیم کو دیکھتے اس نے ریموٹ رکھ دیا۔ کہاں تھے تم؟ میرا نے پوچھا۔ کچھ کام تھا، کچھ ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ راہیم نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور میرا کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا، آج وہ دن آ گیا جو تمہیں سب جاننا ضروری ہے۔ کون سا دن؟ میرا کا دل زور سے دھڑکا۔ راہیم نے ایک فائل میز پر رکھی اور میرا کی آنکھوں میں دیکھا۔
میرا تم بار بار پوچھتی تھی نا کہ اس بچے کا باپ کون ہے. تم نے مجھ پر شک بھی کیا, سوال بھی اٹھائے اور اپنی تقدیر کو کوسا بھی. تو سنو میرا, اپنی نظریں مت چکانا اور نہ ہی خود کو گنہگار سمجھنا, کیونکہ اس کے بچے کا باپ کوئی اور نہیں, میں ہوں. میرا کی وجود میں جیسے بجلی گری, کمرے کا سناٹا اس کے کانوں میں گونجنے لگا. وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے راہیم کو دیکھنے لگی, جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ رہا ہو. اس کے لب کانپے, الفاظ حلق میں اٹکے اور پھر ایک سسکی بن کر باہر نکلے. تم؟ میرا نے بمشکل کہا, تم نے مجھے میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح امڑ آیا. اس نے قریب پڑے کشن کو اٹھا کر پوری قوت سے راہیم کے سینے پر مارا. تم درندے ہو راہیم, میں نے تو تمہیں اپنا محافظ سمجھ رہی تھی, اپنا مسیحا مانتی تھی. تم تو میری عزت کے لٹیرے نکلے. تم نے کیوں کیا ایسا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ نہیں میرا, خبردار جو خود کو یا مجھے غلط نام دیا. راہیم نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے جھنجھوڑا. میری آنکھوں میں دیکھو میرا, میں نے تمہاری عزت نہیں لوٹی, میں نے اپنا حق لیا تھا. تم میری ہو, صرف میری. تم میری منقوہ ہو میرا, منقوہ. میرا کا غصہ حیرت میں بدل گیا. اس کا دماغ چکرانے لگا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا نکاح؟ کب کا نکاح؟ تمہیں یاد نہیں؟ راہیم نے اسے صوفے پر بٹھا خود اس کے قدموں میں قلین پر بیٹھ گیا. بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو نانا جان نے اپنی زندگی میں ہمارا نکاح پڑھوا دیا تھا. یہ بات گھر کے بڑوں نے دبا دی تھی, خاص طور پر جب مجھ سے چوری کا مجھ پر الزام لگا. مجھے گھر سے نکالا گیا تو انہوں نے اس نکاح کو بھلا دیا. وہ اسے ختم سمجھنے لگے تاکہ شادی شازل سے کر سکتے, لیکن میں نہیں بھولا تھا. میں جانتا تھا تم میری امانت ہو. اور اس رات, راہیم میں گہرا سانس ہے, اس رات ردا کی پارٹی میں تمہاری ڈرنک میں کسی نے سازش کے تحت دوا ملائی. تم ہوش کھو گئی. میں وہاں اتفاق سے پہنچا, میں نے تمہیں سنبھالا اور تمہیں وہاں سے نکال لایا, کیونکہ تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ تمہیں گھر لے جایا جاتا. تم بہت بہک رہی تھی میرا, تم مجھ سے لپٹ گئی تھی. تم مجھے اپنے قریب بلا رہی تھی. میں بھی انسان ہوں یار میرا, اور سب سے بڑھ کر تمہارا شوہر تھا, جائز اور شرعی شوہر. میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی, لیکن جذبات جیت گئے. وہ گناہ نہیں تھا, وہ ہمارا ملن تھا. مجھے اسی رات فلائٹ پکڑ کر دبئی جانا پڑا. میرا پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا. میں تمہیں سوتا چھوڑ کر چلا گیا. میں نے سوچا تھا واپس آ کر سب کو بتا دوں گا, ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں اپنا لوں گا. مجھے خبر نہیں تھی کہ میرے پیچھے یہ طوفان کھڑا ہو جائے گا اور تم پر اتنا ظلم ہوگا. میرا ساکت بیٹھی اسے سن رہی تھی. اس کے اندر کا طوفان تھم رہا تھا. تو یہ بچہ حرام نہیں ہے, اور یہ نکاح کیسے جو مجھے یاد ہی نہیں؟ تو کیا میں پاک ہوں؟ تم بالکل پاک ہو میرا, اور یہ بچہ ہمارا فخر ہے. راہیم نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے. اور رہی بات نکاح کی, یاد نہیں تو دوبارہ کر لیں گے. وہ شرارت سے دیکھ کر مسکرایا. اب رونے کا وقت نہیں ہے, اب اپنا حق چھیننے کا وقت ہے میرا. ہمیں صبح ہی حویلی چلنا ہے. اگلی صبح حویلی کا ناشتے کی میز پر ماحول کچھ بدلا بدلا تھا. شازل و نور بھی موجود تھے. رات کے بخار اور شازل کی تیمارداری نے ان کے درمیان جمی برف کو پگھلا دیا تھا. شازل نے خاموشی سے پراٹھا پلیٹ میں رکھ کر نور کی طرف سرکایا. نور نے چونک کر اسے دیکھا تو شازل نے دھیمی آواز میں کہا, کھا لو, رات بخار تھا تمہیں, کمزوری ہو جائے گی. چھوٹی چچی کی عقابی نظریں یہ سب دیکھ رہی تھی. انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا, ارے واہ, لگتا ہے میاں بیوی میں صلح ہو گئی ہے. چلو اچھا ہے, ورنہ ہمیں تو لگا تھا کہ یہ رشتہ بھی بس مجبوری کا سودا ہے. ویسے شازل میاں, یہ راتوں رات دل کیسے پگھل گیا؟ شازل نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا. چچی جان, بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں. نور میری بیوی ہے, عزت ہے میری. ہمارے درمیان کیا ہے, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. آئندہ مجھے نور کے بارے میں کوئی طنزیہ جملہ سننے کو نہ ملے. شازل کی تیور دیکھ کر نگہت بیگم ہکا بکا رہ گئی. اس سے پہلے کوئی صفائی پیش کرتی, باہر پورچ میں گاڑی کی زوردار بریک لگنے کی آواز آئی. سب چونک گئے. ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا. اس کا سانس پھولا ہوا تھا. سرکار, وہ راہیم صاحب آئے ہیں, اور ان کے ساتھ مرحا بی بی بھی ہے. جہانگیر شاہ کرسی گرا کر کھڑے ہو گئے. ان کے چہرے پر خون اتر آیا. کیا کہا؟ وہ بیغیرت زندہ ہے؟ اور واپس آنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ عالمگیر شاہ بھی غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے. بیگم شاہ کا دل زور سے دھڑکا. ممتا جاگ اٹھی مگر خوف غالب تھا. شازل نے ایک نظر نور کو دیکھا.
دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ سامنے منظر ایسا تھا کہ سب کی سانسیں تھم گئی۔ راہیم سیاہ لباس میں ملبوس کسی چٹان کی طرح مضبوط کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ میرا تھی جس کا سر اب جھکا ہوا نہیں بلکہ وہ راہیم کا ہاتھ تھامے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، جہانگیر شاہ دہاڑے اور دیوار سے لٹکی بندوق اتارنے کے لیے لگ گئے۔ میں تم دونوں کو گولی مار دوں گا، تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، اور اب خبردار مامو جان۔ راہیم کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ بادل میں سناٹا چھا گیا۔ گولی چلانے کا وقت گزر چکا ہے، اب حساب دینے کا وقت ہے۔ بندوق نیچے رکھتے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بزرگ ہیں۔ حساب؟ کیسا حساب؟ نگہت بیگم نے آگے بڑھ کر کہا، چوری کے بعد اب سینہ زوری بھی؟ ارے تو تم ہو جسے اس گھر میں دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اور یہ لڑکی جس نے منہ کالا کروایا، اب کس منہ سے واپس آئی ہے؟ منہ تو آپ کا کالا ہونے والا ہے ممانی جان۔ راہیم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کوٹ کی جیب سے ایک فائل اور USB نکالی۔ آپ نے 8 سال پہلے مجھ سے چوری کا الزام لگایا تھا نا؟ راہیم نے فائل عالمگیر شاہ کی طرف اچھالی۔ مامو جان اسے پڑھیے، یہ اس سنار کا بیان ہے جسے چچی جان نے وہ چوری شدہ زیور بیچا تھا، اور یہ اس ملازم کا اقرار نامہ ہے جسے انہوں نے پیسے دے کر میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا۔ نگہت بیگم کا رنگ ہلدی جیسے زرد ہو گیا۔ یہ بکواس کر رہا بھائی صاحب، یہ جھوٹ ہے، اور یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ راہیم نے تیزی سے اپنے موبائل ٹی وی اسکرین سے کریکٹ کیا۔ اسکرین پر ایک شخص بتا ہوا بیٹھا تھا اور رو رو کر بتا رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے۔ نگہت بیگم نے مجھے 50,000 روپے دیے تھے کہ میں پارٹی میں میرا بیبی کی ڈرنک میں نشہ ملا دوں اور پھر انہیں بدنام کر دوں۔ ویڈیو چلتی رہی اور نگہت بیگم زمین پر گر گئی۔ عالمگیر شاہ نے فائل بند کی، ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے ایک خونی نظر نگہت پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا۔ کمبخت عورت، تو نے میرے گھر کو برباد کر دیا، میری بہن کے بیٹے پر تہمت لگائی، میری بھتیجی کی زندگی سے کھیلی۔ نکل جا میرے گھر سے، پولیس کو بلاؤ، شازل اسے لے جائیں یہاں سے۔ نگہت بیگم قدموں میں گر کر گڑگڑانے لگی، مگر شازل نے انہیں بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے باہر نکال دیا۔ گھر کا وہ نسور جو برسوں سے جڑی کھوکھلی کر رہا تھا، آج کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ راہیم کی ماں روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا، میرا بے گناہ بیٹا، آج اللہ نے میری سن لی۔ لیکن جہانگیر شاہ ابھی بھی بندوق تھامے کھڑے تھے۔ چوری کا حساب تو ہو گیا، مگر اس لڑکی کے پیٹ میں پلنے والے گناہ کا کیا؟ یہ داغ کیسے دھلے گا؟ راہیم نے میرا کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور فخر سے سر ہلایا۔ اپنی زبان کو لگام دے مامو جان، میری بیوی اور میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ غلط مت بولیے گا۔ بیوی؟ ہال میں موجود ہر شخص کے منہ سے ایک بیک وقت نکلا۔ ہاں بیوی، راہیم نے بلند آواز میں کہا۔ بھول گئے آپ لوگ؟ نانا جان نے بچپن میں ہی ہمارا نکاح کر دیا تھا، میں نے اسی نکاح کا حق استعمال کیا ہے۔ میرا ویرنگ مرکوع ہے اور یہ بچہ 100% جائز ہے اور شاہ خاندان کا وارث ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تھا تو میری ماں سے پوچھ لے۔ سب نے پھپھو کی طرف دیکھا، انہوں نے آنسو پوچھتے اس بات پہ سر ہلایا۔ راہیم سچ کہہ رہا بھائی جان، ابا جان نے ان کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ آپ لوگ نے جائیداد اور انرا کی خاطر اسے بھلا دیا تھا، مگر شرعی طور پر یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ جہانگیر شاہ کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر گئی، ان کے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور زمین پر گر کر بیٹھ گئے۔ ندامت، پچھتاوا اور خوشی کے ملے جلے جذبات نے انہیں گھیر لیا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے میرا کے پاس آئے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تجھے مارنا چاہا، میں نے تجھے دھتکارا، میں بہت برا باپ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میرا بھی رو پڑی اور نیچے بیٹھ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ بابا، آپ معافی مت مانگے، بس مجھے سینے سے لگا لے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بیگم شاہ بھی روتی ہوئی بیٹی سے لپٹ گئی۔ حویلی کی فضا جو کچھ دیر پہلے بارود بنی ہوئی تھی، اب آنسوؤں کی بارش میں دھل کر صاف ہو چکی تھی۔ شازل اور نور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ آج تمام رنجشیں دور ہو چکی تھی، سب کے دل صاف تھے چکے تھے اور گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ نور اور شازل اپنے کمرے میں موجود تھے۔ شازل بالکنی میں کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ نور کے چائے کے 2 کپ لے آئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ شازل نے کپ لیا اور نور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک نرمی تھی۔ نور، مجھے معاف کر دو، میں نے پچھلے 3 ماہ میں تم پر بہت ظلم کیے،
मैंने अपनी नाकामी का गुस्सा तुम पर निकाला। तुम बेकसूर थी और मैं तुम्हें सजा देता रहा। नूर ने मुस्कुराकर शाजिल के कंधे पर हाथ रखा। शाजिल, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करे। शायद ये सब होना जरूरी था ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। आपने मुझे अपना लिया, मेरी इज्जत की हिफाजत की। मेरे लिए यही काफी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। शाजिल ने कप रखकर नूर के हाथ थाम लिया। शिकायत नहीं है तो अब हो जाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम तंग आ जाओगी। अब ये समझौता नहीं है नूर, अब ये मेरी जिंदगी है। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करोगी? नूर की आंखें झुक गई और चेहरे पर हया की लाली फैल गई। उसकी खामोशी और मुस्कुराहट ही उसका जवाब थी। शाजिल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके दरमियान की तमाम गलत फहमियां खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ मेहमान खाने में जहां राहिम और मिराह मौजूद थे, एक अलग ही मंजर था। मिराह शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी, मगर उसका मुंह फूला हुआ था। राहिम कमरे में दाखिल और उसे आईने में देखते हुए मुस्कुराया था। क्या बात है बेगम साहिबा, अब तो सब मान गई। ममानी का भी सफाया हो गया। अब ये मुंह क्यों सूजा हुआ है? मिराह ने आईने में उसे घूरा। हटो पीछे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों भाई? राहिम ने करीब आकर उसकी कमर में हाथ डाले और उसे अपनी तरफ मोड़ा। अब क्या खता होगी हमसे? खता? मिराह ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। तुमने मुझे धोखे में रखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही हो वो शख्स, और उस रात तुमने मेरा फायदा उठाया। बेहोश में नहीं थी और तुम बुरे हो। वो क्या हो? राहिम ने शरारत से भ्रूज गाया। अपना चेहरा उसके करीब किया। वही मौका परस्त। मिराह ने तब कर कहा, अगर मैं उस वक्त होश में होती तो तुम्हें बताती। तुम्हें मेरी इजाजत के बगैर? इजाजत? राहिम हंसा और उसके गाल को छुआ। अरे मेरी भोली जान, निकाह में इजाजत पहले ही शामिल होती है। और वैसे भी उस रात तुम इतनी हसीन लग रही थी कि मुझ गरीब का ईमान डगमगा के मैं तो अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। और तुम भी तो कम नहीं थी, खुद ही लिपट रही थी मुझसे। मिराह का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। बस बस रहने दे, ज्यादा बातें मत बनाओ। मुझे अब गुस्सा भी है और ये गुस्सा आसानी से नहीं जाएगा। अच्छा, तो इस गुस्से का इलाज क्या है? राहिम ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। क्या हुक्म है मेरी नखरीली मोहब्बत का? मिराह ने अपनी रवायती नखरीली अदाएं दिखाते गर्दन अकड़ाई। इलाज ये है कि अब सारी उम्र मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे और एक बार निकाह दोबारा होगा और अब मेरी मर्जी शामिल होगी। ओके, और कुछ? और हाँ, हमारे बच्चे की डायपर भी तुम्हें ही बदलने होंगे। मंजूर है? सो फैसला मंजूर है। राहिम ने कहका लगाया और मिराह को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हारे नखरे मेरी मोहब्बत की खुराक है और तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर। मिराह ने खिलखिलाकर उसके गले में बाहें डाली। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और हवेली की दोनों दीवार इस हंसी की गवाही दे रहे थे कि मोहब्बत जब आजमाइशों की भट्टी से गुजर कर निकलती है तो कुंदन बन जाती है। राहिम की मोहब्बत ने मिराह के नखरों को हमेशा के लिए जीत लिया था।